साथ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का हमारा दर्स सूरह माइदा आयत नंबर 7 से शुरू हो रहा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम व मीसाक़हु अल्लज़ी वासक़कुम बिहि इज़ क़ुल्तुम समिअना व अतअना वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना लिल्लाहि शुहदाअ बिल-क़िस्त् वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अला अल्ला तअदिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। सूरह माइदा। क़ब्ल इसके के दर्स का आगाज़ करूँ, हम माह सफ़र में दाखिल हो चुके हैं। तो सफ़र के ताल्लुक़ से असल सफ़र का महीना जो है अक्सर हमारे नौजवान और हमारे अवाम इसमें बदशगुनी और नहुसत समझते हैं। तो इन्हें मालूम होना चाहिए कि अल्लाह तबारक ताला ने सूरह तौबा में 12 महीनों का जिक्र किया है। 35 इन्न इद्दत अशहूर इंदल्लाह इतना अशर शहरा। और देखिए इत्तिफाक, कोई भी कैलेंडर लीजिए आप, ईस्वी लीजिए, अरबी लीजिए, ईरानी लीजिए, फ़ारसी लीजिए, 12 महीने ही हैं, चाहे अरबी हो चाहे इस्लामी हो। अब ये कि इसकी हकीकत क्या है, असल में कुरैश जो है इस महीने को मनहूस जानते थे और ये ज़माने जाहिलियत का था। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, तशरीफ़ लाए, कलाम पाक नाजिल हुआ, तो अब वही अकायद हम में नहीं होने चाहिए। इसलिए कि अक़ीदा जो है ये बहुत ही, अक़ीदा हमारे ईमान के लिए ज़रूरी, और अक़ीदे के मुस्तकम होने से ईमान पुख्ता होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि सफ़र में न अदवा है, न तीरा है, न सफ़र है, न हम्मा है। लिहाजा ये बदअक़ीदगी कि मुहर्रम के 10 दिनों में शादी नहीं हो सकती, सफ़र में कोई काम का आगाज़ नहीं हो सकता, ये बिदात में से हैं और अक़ीदे के ख़िलाफ़ है। लिहाजा इसका ख्याल रखें, कोई महीना कोई वक्त मनहूस नहीं, बल्कि अगर कोई शख्स बुरा काम करता है तो वो वक्त उसके लिए मनहूस होता है, जिस वक्त में उसने कोई बुरा काम किया। दूसरी बात, हमारे दुरूद जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह दिलचस्पी रखते हैं आप हज़रात, और गौर से सुनने की कोशिश करते हैं, वक्त से पहले भी पहुंचते हैं, क्योंकि हमारा दर्स मुख्तलिफ नौइयत का दर्स है। तो एक हदीस मैं आपके सामने पेश करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुमा के ताल्लुक़ से, इज़ा सईद अल ख़तीब अलल मिंबर सुम्मा ख़तब, यानी जब इमाम मिंबर पे तशरीफ़ फरमा और फिर बयान खुतबा दे, फ़ला यतकल्लमन अहदकुम, फिर कोई भी बात न करे, वमन तकल्लम फ़क़त लगा फ़ला सवाब जुमतला फ़ला जुमतला। अब किसने बात की तो जुमा का सवाब गया। क्यों? इसलिए कि जुमा की नमाज के पहले खुतबा भी अहमियत रखता है, उसमें ज़िक्रा, नसीहत, याद दहानी होती है। लिहाजा इसका ख्याल रखा जाए कि कोई गुफ्तगू न करे। अगर वो गुफ्तगू करता है तो जुमा का मकसद फौत हो जाता है। अब हमारे दुरुस में जो हल्के इल्म ने लिखा, अहले इल्म ने लिखे हैं कि जुमा खुतबे में कोई से अगर बात कर रहा है, गुफ्तगू कर रहा है,
تو آپ نے اس سے کہہ دیا کہ خاموش رہو، کہتے ہیں کہ اس نے بھی گناہ کیا۔ یہ اس حدیث کی وعید میں شامل ہے، اس لیے کہ کوئی شخص گفتگو کر رہا ہے، 2 آدمی گفتگو کر رہے ہیں، آپ نے کہا کہ چپ رہو، تو تیسرے آدمی نے سنا، چوتھے نے سنا، 5ویں نے سنا، تو توجہ اس طرف ہو گئی۔ تو یہ حرکت جو ہے انسان کی، کسی حرکت کی طرف متوجہ ہونا، یہ تخلیق ہے اور یہ نعمت ہے۔ کوئی چیز گر گئی، بچہ رویا، دروازہ کھلا، تو ہم متوجہ ہوتے ہیں، لیکن اس پہ کنٹرول کرنا ہے، خطبے میں یہ حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ تو اسی طریقے سے یہ ہمارے دروس اسی طریقے سے وقت سے پہلے آ جائیں، اور جو دیر سے آئے تو اسے چاہے کہ کہیں بھی جگہ ملے بیٹھے، قرآن شریف خود لے لے اور آیت کو دیکھے، کیونکہ یہاں بھی میں نے دیکھا اگر وہ گفتگو ہو رہی ہے تو توجہ سبوں کی اسی طرف، اور میرا بھی یہی حال ہے، اگر کوئی حرکت ہوئی تو توجہ کرتا ہوں اس طرف۔ تو ذرا سی بات اگر ایک جملہ رہ گیا تو آیت کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ تو اس کی کوشش کریں، دیر سے آنے والے پیچھے بیٹھیں، قرآن خود اٹھائیں اور کسی سے گفتگو نہ کریں، اور اگر موبائل کی گھنٹی بج رہی تو فوراً بند کر دیں۔ اگر کسی کی بیل بجتی ہے اور باہر جاتا ہے تو بھی توجہ ادھر ہوتی ہے کہ کون جا رہے ہیں۔ تو یہ حرکت ہے، ہر کی طرف توجہ، یہ ہماری صفت تخلیق ہے، یعنی ہم میں، تو اس کا خیال رکھے گا۔ تو ہمارا درس شروع ہو رہا ہے تو سنیے گا، ہم نے آغاز کیا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اب نعمت ایمانی کی یاد دہانی ایک چیز، اور عہد و پیمان کی یاد دہانی 2، اور پھر خدا خوفی 3، اور اللہ کی ایک صفت علیم اس آیت میں یہ بیان ہے۔ تو ترتیب سے سنیے، کس کی یاد دہانی؟ وَاذْكُرُوا، یاد کرو۔ سورہ مائدہ کا درس چل رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو کرم کیا عرفات میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، تو اس نعمت کو یاد کرو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو دین نازل ہو رہا تھا اس امت پر کامل اتمام نعمت، اس کو یاد کرو۔ اس کے علاوہ بقا کے لیے جو غذا کی ہم نے وضاحت کی، کھول کھول کر بیان کیا، کیا چیزیں حلال ہیں، یہ نعمت، اور کون سی چیزیں حرام ہیں، یہ نعمت۔ اہل کتاب کے ساتھ کیسا رویہ ہو، نسل کی بقا کے لیے شادی بیاہ کے حکام، یہ نعمت۔ تو کئی نعمتیں ہیں، اسے یاد کرو۔ نعمتوں کے بارے میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر نعمتوں کو شمار کرو نا تو نہیں کر سکتے، اور خاص نعمت ایمان یہ سب سے بڑھ کر ہے۔ مگر یہاں چونکہ سورہ مائدہ ہے تو ان نعمتوں کو آپ یاد رکھو، نعمت اللہ علیکم۔ اچھا، یاد رکھو کا مطلب کیا؟ کہ ہر وقت انسان نعمت، اللہ کی نعمت، یہ مقصد نہیں ہے۔ یاد رکھو کا مطلب مستحضر ذہن میں ہو، خیال میں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا کرم کیا ہے، کسی کے ساتھ اچھا سلوک، صدقہ، زکوٰۃ، اچھی بھلی بات، اللہ نے مجھ پر کلام خیر کیا ہے، نعمت سے مجھے نوازا ہے، یہ ہے نعمت۔ ورنہ ہر وقت انسان نعمت کا ذکر، کیونکہ بھولنا یہ بھی نعمت ہے، تو انسان بھولتا ہے ماں باپ کو، بچوں کو، عبادت میں لگا رہتا ہے، کام میں مشغول، تو آج کل کی مصروفیات ہیں، لیکن ہر وقت مستحضر رکھے، یہ ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ اب سنیے، نعمت اللہ علیکم، سنتے رہیے، تجوید بھی ہے، قواعد بھی ہیں۔ ترجمہ جب آپ نکالیں گے تو کسی نے ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو، ٹھیک ہے۔ کسی نے ترجمہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، تو کسے یاد کرو؟ میں نے تو بھی نعمتوں کو گنوایا، نعمت نہیں، نعمتوں کو۔ تو جو ظاہری ترجمہ کرتے ہیں جن میں جماد ہے، یعنی ظاہری طور پر، تو اللہ کی نعمت کو یاد کرو، لیکن جو بلیغ النظر ہے، وسعت دماغ ہے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ اور یہ اسلوب کلام پاک سے ہی ملتا ہے ہمیں، نعمت کو نہیں بلکہ نعمتوں کو۔ تو کبھی ایک لفظ بول کر مفرد بھی مراد لیا جاتا ہے، کبھی جمع بھی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، انسان، کسی سے کہیں گے کہ اسے پریشان کیوں کرتے ہوئے، انسان ہے یعنی کیا، آدمی ہے۔ پھر فرماتے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، آمنوا یعنی لوگ۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی آیا، 10 آدمی نے کھانا کھایا اور 5 آدمی بھوکے رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب ہو سکتا ہے کب؟ جبکہ مفرد کبھی جمع پر بھی بولا جاتا ہے، جیسے انسان، بہت سارے انسان، سارے انسان۔
تو یہ نعمت سے مراد نعمتوں کو، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھو، یہ بڑی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی مستحضر رکھو جو تم پر اللہ نے کی، یہ یاد دہانی ہوئی۔ اب دوسرا، میثاق الذی واثقکم بہ، وہ عہد، وہ پیمان جو اللہ نے تم سے لیا، وہ کون سا؟ تو پھر توجہ جائے گی، جو اللہ تعالیٰ نے آدم کی پشتوں سے روح کو نکال کر لیا تھا کہ الست بربکم، کہ میں تمہارا رب نہیں؟ تو جواب دیا تھا سبوں نے کہ بلا، لیکن یہاں سورہ مائدہ کا درس ہو رہا ہے، یہ کون سا عہد ہے جو حدیبیہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیے تھے، یہ وہ عہد ہے۔ چونکہ ہر وقت میثاق، عہد و پیمان، یہ کون سا عہد ہے جو تم نے جب کہا لا الہ الا اللہ، تو اللہ کے ساتھ جو عہد لیا، جب کہا کہ محمد رسول اللہ، تو رسول کا جو عہد ہے، ان عہد کو یاد کرو۔ جب تم نے کہا تھا سمینا و اطعنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے عہد لیا تھا تو کیا جواب دیے تھے؟ سمینا و اطعنا۔ پھر فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اور اس نعمت ایمانی اور یہ عہد تمہارا، اللہ سے ڈریے، ٹھیک ہے؟ ایک جگہ پر ہے واتقوا النار، آگ سے ڈریے، جہنم سے ڈریے، تو اللہ سے ڈریے۔ کیا مطلب اللہ سے ڈریے؟ اللہ سے فرار تو اختیار نہیں کرنا ہے، اللہ کا تو قرب حاصل کرنا ہے، تو مطلب کیا؟ فاتقوا النار، نار سے ڈریے، تو اللہ سے ڈریے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈریے، اللہ کی خلاف ورزی کرنے سے ڈریے، ورنہ کہیں گے اللہ سے ڈریے۔ اللہ تعالیٰ تو ایسے ہے کہ نحن اقرب الیکم من حبل الورید، اللہ تو قرب چاہتے ہیں، جب بندہ چلتا ہے تو میں دوڑتا ہوں، تو واتقوا اللہ۔ پھر یہ عہد و پیمان کی ابھی تو صرف یاد دہانی کی جا رہی ہے، پھر فرماتے ہیں ان اللہ علیم بذات الصدور، علیم ہم پڑھتے اور سنتے آئے، علیم سمیع خبیر، اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات کا جتنا مطالعہ کریں گے ہم سیر نہیں ہو سکتے، تشنگی باقی رہے گی، سوچتے رہیں گے کہ نہیں ابھی کچھ باقی ہے۔ تو دیکھیے علیم خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور، سینے کی جمع صدور، تو سینوں کے بھیدوں کو، رازوں کو، آپ جو بھی عمل قول، آپ کے میلان کو بھی وہ جانتا ہے، خلجان کو بھی جانتا ہے، ہر الجھن کو بھی جانتا ہے، تو وہ ذات ایسی ہے، اس سے ڈریے، اس کے گرفت سے ڈریے۔ اس لیے کہ انسان جب بھی کوئی عمل کرتا ہے، شادی بیاہ ہو، بچے ہوں، ماں باپ ہوں، دوست احباب ہوں، کس طرف جھکا ہوا ہے، کس طرف میلان ہے، کس سے ناراض ہے، یعلم ما فی الصدور، علیم بذات الصدور، وہ بہت اچھی طریقے سے وہ جاننے والا ہے۔ جب یہ چیز مستحضر رہے گی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو، ہر حرکت کو جاننے والا ہے، اسی کے مطابق اجر ملے گا۔ قیامت کے دن جب اجر ملے گا، جب سزا ملے گی، تو کوئی اعتراض نہیں کرے گا، کیوں؟ تو اللہ دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، کوئی خیر خیرات کرتا ہے، کوئی نماز پڑھتا ہے، کوئی جہاد کرتا ہے، سب کچھ، مگر اللہ تعالیٰ اس کے میلان کو جانتا ہے کہ اس کا سبب، اس کا محرک کیا تھا۔ تو یہ تو یاد دہانی ہو رہی ہے۔ پھر کیا کہا جا رہا ہے سنیے، اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، یہ آیت سورہ نساء میں 135 میں گزر چکی ہے، کچھ الفاظ میں فرق ہے، مگر یہاں سورہ مائدہ میں کیا کہا جا رہا ہے کہ ایمان والو ہو جا قوام، قائم کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ قیوم ہے، خود بھی قائم ہے، دوسروں کو تھامے ہوئے ہے، تو مطلب مسلمانوں سے کیا ہے کہ قائم کرو کسے؟ للہ شہداء بالقسط، قسط کے معنی عدل و انصاف، اور اللہ ہی کے لیے عدل و انصاف کی گواہی دینے والے بنو، اور بنو ہی نہیں بلکہ دنیا کو عدل و انصاف کی گواہی دینا سکھاؤ۔
مختصر سا سورہ نساء میں اس کی شرح ہو چکی ہے۔ تو للہ سے مراد کیا؟ للہ سے مراد یہ ہے کہ جب تم گواہی دو گے تو نہ امیر کے روب سے مروب ہو کر، نہ کسی غریب اور فقیر پر رحم کھا کر، اللہ کے لیے گواہی دو۔ تو جب اللہ کے لیے گواہی دیں گے تو نہ امیر سے مروب ہوں گے، نہ فقیر کے ساتھ رحم کا مادہ پیدا ہوگا، صرف اور صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ آج کل جو گواہیاں دی جاتی ہیں، اگر مدعی ہے یعنی جس نے دعویٰ کیا ہے اور ایک مدعا علیہ جس کے اوپر دعویٰ کیا گیا، ہر ایک کے گواہ ہوتے ہیں، تو مدعی کے جو گواہ ہیں وہ مدعی کی حمایت کرتے ہیں چاہے جھوٹ بولنا پڑے، اور مدعا علیہ کے اس کی گواہی دیتے ہیں چونکہ وہ پیسوں کے عوض رہتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اگر یہ چیز پیدا ہو تو محکمے میں بھی مسائل بھی بہت چٹکی میں حل ہو جائیں کہ گواہی دینا ہے تو اللہ کے لیے۔ بہرحال یہ حالات امت مسلمہ کے، لیکن کہا کیا جا رہا ہے یہاں؟ صرف یہ گواہی نہیں ہے، بلکہ کون سی گواہی ہے؟ ایمان کی، اسلام کی گواہی دینا ہے۔ تو کیا قائم کرو دنیا میں؟ اس شہادت حق کو، جو امت مسلمہ کی خاصیت ہے، جو تخصص ہے، شہداء للہ، تو کون سی شہادت دینا ہے؟ حق کے شہادت جسے کہا گیا ہے وہ شہادت دینا ہے۔ اور وہ کیسی دینا ہے؟ کہ تم قائم کرو۔ تو قائم کیسے کریں گے؟ عدل کو ہمیں قائم کرنا ہے، ایمان والوں کو۔ صرف عدل ہمیں کرنا نہیں، انسانوں پر نہیں، بلکہ اس کو قائم کرنا ہے۔ تو عدل کو قائم کرنے کے لیے سب سے بڑی صفت کی جو ضرورت ہے وہ ابھی آ رہی ہے۔ وہ آیت بھی، یہ آیت بھی یعنی آیت کی یہ ٹکڑی اسی سورہ مائدہ میں 2 نمبر پہ گزر چکی ہے، مگر سنیے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، تمہیں مجبور نہ کرے قوم کی دشمنی کس بات پر؟ عدل نہ کرنے پر۔ حدیبیہ میں روکا تھا مشرکین نے عمرہ پر جانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب۔ اب مدینہ میں حکومت قائم ہوئی، کچھ بستیاں مدینہ کے تحت آ گئیں، تو کیا کہا جا رہا ہے کہ اے شہداء للہ، دنیا میں عدل کے قائم کرنے والوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ خود کی نگہبانی نہ کر سکو، خود ہی عدل نہ کر سکو، لہذا دشمن، اگر وہ دشمن ہے تو دشمن کی وجہ سے تمہارا ترازو کا پلڑا جھک نہ جائے، بلکہ عدل قائم کرنا ہے تو چاہے دشمن ہو چاہے دوست ہو، اس لیے کہ عدل کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ لہذا انہوں نے روکا ہے مکے جانے سے، تو آپ اس بنیاد پر نہ روکیں، یہ کہا جا رہا ہے۔ مگر یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اس امت کی ذمہ داری کہ شہادت حق کو قائم کریں۔ تو جب ان میں یہ صفات عدل کی قائم نہیں ہوگی اور وہ مائل ہوں گے غریب، امیر، دوست و دشمن، تو وہ کیسے عدل قائم کریں گے؟ نہیں کر سکتے۔ لہذا کیا کہا جا رہا ہے؟ اعدلوا، عدل کو قائم کرو، هو اقرب للتقوی، یہ زیادہ قریب ہے تقوی کی طرف۔ کیا مطلب تقوی؟ تقوی کیا ہے؟ تقوی تو دین اور شریعت کی اساس ہے، مومنوں کی پہچان کے لیے کسوٹی ہے۔ سورہ بقرہ میں تو شروع میں ھدی للمتقین، تو کن کی یہ صفت ہے؟ الذین، پھر 5 صفات بیان کیے گئے، 5 قسم کے لوگ، تو یہ تو وہ صفت ہے، کسوٹی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اقرب، اعدلوا هو اقرب للتقوی، تو دشمن ہو چاہے دوست ہو، عدل کریں گے تو یہ تقوی کے قریب لے جائیں گے۔ ایک انسان شراب سے بچتا ہے، کیوں؟ تقوی۔ ایک انسان زنا سے بچتا ہے، کیوں؟ تقوی۔ تقوی ہی ہے نا، اللہ کا خوف، پرہیزگاری۔ مگر یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ هو اقرب للتقوی، دشمن کے ساتھ بھی عدل، دوست کے ساتھ بھی عدل، اور یہی وہ صفت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ آپ کے سامنے کوئی بھی ہو، یہودی ہو، مشرک ہو، عدل و انصاف میں قرار دیں۔ یہ اثاثہ کس کا ہے؟ امت مسلمہ کا اثاثہ ہے، لیکن آج ہم نے اسے ضائع کر دیا۔ کیسے ضائع کر دیا؟
اس امت کا یہ فرض تھا اور اب بھی ہے کہ اپنی زندگی میں دین اور شریعت کی جو حقیقت ہے اس کا روپ اختیار کریں. کیوں؟ اس لیے کہ نگہبانی کرنا ہے پوری دنیا کی انسانوں کی، اور صحابہ کرام میں یہ دین، اس کا روپ اصل حقیقت میں وجود میں آیا، اس لیے بلندی تک چلے گئے، ہر طرف اسلام پہنچا. آج یہ انحطاط کیوں؟ اس لیے کہ اس اصلی روپ سے امت مسلمہ کا میدان خالی، یہ خارج ہو چکا ہے. ممبروں پر وعظ و نصیحت اور مساجد کے اندر رسمی عبادات تو کچھ رسوم کر لیتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں تراویح کی کیا حالت ہے، قرآن کے بارے میں کیا حالت ہے، مجموعی طور پر بیٹھ کر قرآن خوانیاں، گویا کہ رسمی طور پر کچھ عبادتیں ہو رہی ہیں جبکہ حقیقت نہیں ہے، خارج ہو چکی ہے. اس لیے انحطاط ہے. تو اب ضرورت ہے ہماری کہ ہم نگہبانی کیسے کریں. ہمیں تو نگہبانی کرنا ہے پوری دنیا کی، تو سب سے پہلے دین و شریعت کو اپنے اندر اپنائیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ کے عذاب سے ڈریے. یہ پوچھا جائے گا ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. وہ ہے کہ علیم بذات الصدور، اسی کی پھر یہاں تعبیر ہے کہ تمہاری ہر حرکت کو، ہر فعل کو کیوں اس ذمہ داری کو ادا نہیں کر رہے ہو. دنیا کی لالچ، طمع یا غفلتی یا دین سے کوئی مناسبت نہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں. لیکن ایسے بندے، ایسے برگزیدہ لوگ جنہوں نے اس فریضے کو انجام دیا عملی طور پر اور کامیابی ہوئی اسلام کو، تو اللہ تعالیٰ ان پر، ان کے ساتھ ان لوگوں کے جزا اور صلہ کے لیے وعدہ کرتے ہیں. تو وعدہ کیسا سنیے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں ایمان والوں کے ساتھ اور اعمال صالحہ کرنے والوں کے ساتھ اس کا، مغفرت کا اور اجر عظیم کا. ظاہر ہے کہ جنہوں نے محنت کی، کوشش کی. اب صفحہ آگے جانے سے پہلے جیسے کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ ہمارے یہاں قواعد، تفصیلی قواعد، تو اس کی طرف توجہ دیتا ہوں. سب سے پہلے ان اللہ علیم بذات الصدور، تو خیال رکھیں اکثر پڑھتے ہیں علیم بذات الصدور کہ با آئے تو میم میں تبدیل ہو جاتا ہے نون، جبکہ یوں نہیں پڑھنا، یہاں اخفا ہے علیم بذات الصدور. تو ہونٹوں کو، میم کا مخرج تو ہونٹ ہے نا، تو چھپانا ہے. اگر ہونٹ بند کریں گے علیم تو اخفا نہیں ہوگا، اقلاب ہوا. نون کو میم میں تبدیل کر دیں علیم بذات الصدور. دیکھیے سنتے رہیے. اچھا، تجوید میں اگر آپ کو مہارت حاصل کرنا ہے تو مخارج حروف، صفات حروف اور وقف، مدود اور رسم مصحف عثمانی سنتے رہتے ہیں، مگر آج ذرا دیکھ لیجئے، نوٹ کر لیجئے. پہلی آیت وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، کیا ہے؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ. عربی زبان میں گول تا سے لکھی جاتی ہے نا، نعمت، رحمت، عظمت. اردو میں لمبی تا سے نعمت، رحمت، اور قرآن کی زبان میں گول تا سے اور لمبی تا سے، دونوں تا سے. تو گویا کہ عربی زبان کا استاد بھی کلام پاک، وہ کون سا؟ رسم مصحف عثمانی. اردو والوں کا بھی استاد کلام پاک. تو اردو کی زبان کا استاد ابھی عنقریب آیت میں آ رہا ہے، مصحف عثمانی. چونکہ امت مسلمہ نے اتفاق کر لیا، حضرت عثمان کے پاس جو صحیفے تھے انہوں نے بحرین میں اور نجد میں، مصر میں، شام میں بھیج دیے. انہی کی مطابق جو ہے یہ کلام پاک اب طبع کیا جاتا ہے، چاہے سعودی ہو چاہے ہندی طبع ہو. البتہ یہ جو رموز ہیں جیم، قاف، یہ اس میں اختلاف کیوں پایا جاتا ہے؟ یہ رسم مصحف عثمانی سے نہیں لیے، بلکہ قرآن نے اپنے اپنے خیالات سے لکھ دیے کہ یہاں ٹھہرنا چاہیے، یہاں بہتر ہے، یہاں. اس کو بھی ذہن میں رکھیں. تو عنقریب وہ دوسری آیت آئے گی. اب سنیے
والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ تو برگزیدہ بندوں کا بیان کرنے کے بعد اب فرماتے ہیں کہ جو لوگ کفر کریں، ہماری آیت کو جھٹلائیں، یہ لوگ جہنم والے اصحاب، صاحب کے معنی ساتھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، صحابی، صحابہ، اصحاب، تو یہ جہنم کے ساتھی، جہنم۔ تو ساتھی کہیں نیک ساتھی، کہیں بد ساتھی۔ اب دوبارہ ذکر آ رہا ہے نعمت کا، تو سنیے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ، دیکھیں لمبی تھا، ہے لمبی تھا، تو کہیں گول تھا، کہیں لمبی تھا، اپنے اتے بولتے ہیں، کہیں گول کہیں لمبی تھا۔ اے ایمان والو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، علیکم، جو تم پر۔ اب یہاں نعمتوں ترجمہ کریں گے یا نعمت؟ ایک تو نعمت ہے جس کا میں نے حوالہ دیا الانسان، تو نعمتوں کریں گے۔ اب یہاں نعمتوں ہیں یا نعمت؟ تو اگلی آیت بتلا رہی ہے کہ یہاں نعمتوں نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ نعمت۔ وہ کیوں؟ سنیے، قواعد کی طرف توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نعمت کو یاد کرو جو تم پر۔ اگر ترجمہ کرتے ہیں نعمتوں کو یاد کرو تو اذ جو آگے رہا، اذ ہم قوم، اذ کو خیال میں رکھیں کلام پاک میں۔ یہ اذ کیا بتاتا ہے؟ پہلی آیت میں اذ نہیں اور یہاں اذ ہے۔ ہمیشہ اذ زمانے کو اور وقت کو بتاتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اذ جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو اذ نے وقت بتا دیا کہ ایک وقت۔ تو یہاں اذ ہے، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اذ تو کوئی ایک نعمت ہے یہ، تو یہ کون سی نعمت ہے؟ تو سنیے، اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ ایک قوم نے ارادہ کیا کہ تمہاری طرف ہاتھ پھیلائے، بڑھائے، ہے نا، ہاتھ پھیلائے، تو ہاتھ ہے، ہاتھ پھیلائے سے مراد کیا؟ حملہ کر دے، آگے بڑھے۔ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، تو اللہ نے ان کے اس ہاتھ کو روک دیا۔ اس نعمت کو یاد کرو۔ یہ کون سا وقت تھا؟ حدیبیہ میں صلح ہو رہی تھی، ایک گروہ نے چاہا کہ اچانک ان پر حملہ کر دیا جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے روک دیا۔ یہ نعمت ہوئی کہ نہیں؟ اچھا، بعض حضرات نے دوسری نعمت کو بتایا ہے۔ بنی نذیر نے جب بلایا مدینہ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تھے اور مقصد یہ تھا کہ کسی صحابی کو سریا پر بھیجا تو غلطی سے 2 حضرات کا قتل ہو گیا جن سے معاہدہ تھا، تو وہ دیت لینے کے لیے آئے۔ تو ظاہر بات ہے کہ ان سے بھی معاہدہ تھا، تو کچھ دیت حاصل کرنے چلے گئے، تعاون، تو انہوں نے کہا تشریف رکھیے، اور پھر ارادہ کیا کہ پتھر گرا دیں، تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا، جبریل نے آ کر اطلاع دے دی۔ تو بہرحال یہاں یہ اذ سے مراد ایک نعمت، وہ واقعہ۔ اب ظاہر بات کہ اس آیت کا مصداق وہ واقعہ بھی ہوگا، اور وہ واقعہ بھی ہوگا جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے درخت کے نیچے، ایک شخص آیا اور تلوار ہاتھ میں لے لی، کہا کہ کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ، تلوار گر گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار اٹھائے، کون بچائے گا؟ تو بتا لا احد۔ تو مفسرین نے مختلف واقعات بتائے، لیکن یہاں قاعدہ اس بات کا خیال رکھے کہ اذ ہم قوم، تو اذ جو ہے اس نعمت کو، ایک واقعے کو پیش کرتا ہے مفرد۔ واتقوا اللہ، پھر کہتے ہیں اللہ سے ڈریے، مطلب اللہ کے عذاب سے ڈریے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنون کا بھروسہ کس پر رہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر۔ تو مطلب کیا ہوا؟ چاہے یہ واقعہ حدیبیہ کا، چاہے بنی نذیر کا، کہ اسلحہ تو نہیں تھے،
اسلحہ پر بھروسہ نہیں، بھروسہ کس پر ہوتا ہے؟ اللہ پر. تو توکل کسے کہیں گے؟ الجوارح تعمل والقلوب تتوکل. کیا مطلب؟ جوارح یہ اعضاء جو ہیں عمل کرتے ہیں. آپ نے عمل کیا، گاڑی کو لاک کر کے کھڑی کر دی پارکنگ میں یا روڈ کے کنارے. الجوارح تعمل والقلوب تتوکل، لیکن دل سے توکل ہوتا ہے، بھروسہ کیا اللہ پر. پہلے تو اونٹ رسے میں باندھتے تھے نا، تو اونٹ کو باندھ دیجئے تو عمل کیا، الجوارح تعمل، اور دل سے بھروسہ کیجئے اللہ پر. تو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اچھا اس کے خلاف کیا کہ الجوارح القلوب یتوکل الاسباب، یعنی سبب پر بھروسہ نہیں. سبب تو ناکارہ بھی ہو سکتے ہیں، آلات بیکار بھی ہو سکتے ہیں. تو واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. تو یہ ہے توکل اور یہ ہے تقوی. مختصر یہ کہ تقوی یہ بھی دل سے ہوتا ہے، ہمیشہ تقوی اور توکل بھی دل سے ہوتا ہے. اور رہا جوارح، اس سے عمل ہوتا ہے. اب عمل کون سا؟ عمل چاہے ظاہری ہو چاہے قولی ہو، وہ بھی عمل میں شامل ہے. اس لیے کہ اعمال صالحہ، انسان عمل کرتا ہے، انسان پڑھتا ہے، انسان دعوت دیتا ہے، یہ سارے اعمال ہیں. اسی طریقے سے عمل انسان سب کا کرتا ہے، تو مالی ہے، قولی ہے، بدنی ہے. اور رہا توکل اور تقوی، اس کا تعلق دل سے ہے. تو یہ یاد دہانی کے طور پر کہا گیا کہ یاد کرو، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ. اب اس کے بعد ذکر ہو رہا ہے، لیکن یہ جو ذکر ہو رہا ہے ذرا اس کو غور سے سنیے. کس کا ذکر ہو رہا ہے اگلی آیت میں؟ اب بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہو رہا ہے. تو یہ بار بار بنی اسرائیل کا ذکر، اہل کتاب کا ذکر، مقصد کیا؟ مقصد یہ ہے کہ اے امت مسلمہ، اس قدر بڑی ذمہ داری کہ تم ساری انسانیت کے نگہبان، لہذا جو نعمتیں تم سے پچھلی امتوں کو ہم نے عطا کی اور جو عہد و میثاق ہم نے پچھلی امتوں سے لیا، انہوں نے نعمت کی ناشکری کی، عہد کو توڑا، وہ مستحق ہوئے ذلت کے، غضب کے، ضلالت کے. لہٰذا اے امت مسلمہ تم اس طرح نہ کرنا، کیونکہ تمہاری ذمہ داری اس سے عام ہے. تم کیا ہو؟ شہداء علی الناس. تو سنیے گا اس بنیاد پر، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. ہم نے لیا عہد بنی اسرائیل سے. تو کیا عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے؟ بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا. اچھا پھر ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہم نے لیا، ظاہر ہے کہ نبیوں کے ذریعے ان سے عہد لیا تھا کہ نبیوں کی اطاعت کریں گے، یہ ان سے عہد لیا. اور اس عہد کو مکمل کرنے کے لیے بعثنا منہم، انہی میں سے 12 نقیب کو ہم نے بھیجا، 12 نقیبہ. جبکہ یہ 12 نقیب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مقرر کیے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوخ کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے حکم سے. تو اب دیکھیے یہاں بعثنا اور ارسلنا، یہ رسول کے لیے کہ ہم نے رسول کو بھیجا. تو رسول ارسلنا سے، اور ایک ہے یوم البعث، قیامت کا دن، اور یہاں بھی بعثنا ہے. تو یہاں ترجمہ اکثر کیے ہیں ہم نے مقرر کی.
تو دیکھیے کہیں بعثنا جب رسول کے ساتھ ہے تو ہم نے بھیجے، اور کہیں بعثنا رسول نہیں، رسول کے مقرر کیے ہوئے، تو بعثنا کے معنی مقرر کیے، اور ہم نے مقرر کیے مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مقرر کیے تھے ہمارے اشارے پر۔ اچھا، اتنے عشرہ نقیبہ سورہ بقرہ میں ذکر ہے کہ، اور دوسری متعدد جگہ پر کہ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو ذکر جب نکلے تھے تو سمندر پر جب لٹھیاں ماری تو کتنے راستے ہوئے تھے؟ 12، اس لیے کہ 12 قبیلے تھے، تاکہ ہر قبیلہ اپنے ساز و سامان کے ساتھ نکل جائے۔ جب پانی مانگا حضرت موسیٰ نے تو حکم ہو گیا اضرب بعصاک الحجر فانفجرت منہ 12، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ علم کل اناس مشربہم، ہر ایک قبیلے نے اپنا اپنا گھاٹ متعین کر دیا، تو یہ 12، تو 12 قبیلے تھے، تو ہر قبیلے پر حضرت موسیٰ نے ایک نقیب مقرر کیا۔ تو نقیب کسے کہیں گے؟ نقیب، نقیب کئی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نقب اسے بھی کہیں گے کہ کسی دیوار میں سوراخ کر کے کوئی چوری کرے، نقاب عورت بھی اوڑھتی ہے چہرے پر، اور یہ بھی نقیب۔ تو مطلب کیا نقیب کا؟ نقیب کا مطلب سوراخ گرا کر اندر دیکھا جائے۔ ابھی خاتون تو باہر دیکھتی ہے، لیکن ایک نقب آنکھوں کے پاس کھلا رکھ کے وہ ہر چیز کی کا معائنہ کرے، ملحوظ کرے کہ جانا کہاں ہے، راستہ کدھر ہے نا، یہ معنی سمجھنا ہے۔ تو نقیب کا مطلب کیا ہوا؟ ایک مانیٹر سمجھیے، ایک آفیسر سمجھیے، ایک ذمہ دار سمجھیے، یہ نقیب ہے۔ کیا مطلب؟ معائنہ کرے۔ مانیٹر کا فرض ہے کہ اپنی کلاس میں جو بچے ہیں ان کی حفاظت کرے، دیکھے کہاں بیٹھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جو ذمہ دار ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی قوم کی محافظت کرے۔ تو 12 نقیب، 12 سردار، 12 رئیس، تو یہ ہے نقیب۔ تو ذمہ داری کیا؟ لیکن اگر کوئی فرد بجائے اس کے کہ ان کی محافظت یعنی حفاظت کرے، ان کا خیال رکھے، خود اپنا ہی خیال کرے، تو وہ نقیب کو سمجھا ہی نہیں۔ کسی کو موقع دے دیا، بڑے بن گئے، اب دولت جمع کرنے لگ جائیں، تو نقیب کے معنی سے وہ خارج ہو گیا۔ تو نقیب کے معنی کیا؟ محافظت سے مراد کیا میری؟ دوسروں کی حفاظت، دوسروں کی دیکھ بھال۔ تو یہ ایسے 12 سردار مقرر کیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وقال اللہ انی معکم، جائیے ہر قبیلے کا ایک نقیب، اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو ظاہر بات ہے کہ اللہ جس کے ساتھ ہو تو سوال ہی نہیں آتا ہر چیز کی توفیق۔ مگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ساتھ چلیں گے، نہیں، اللہ تعالیٰ ساتھ یعنی کیا؟ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کو بھیجے تھے نا، تو کیا فرمایا تھا؟ لا تخافا انی معکما، یہ بھی عقیدے کی بات ہے۔ تو انی اسمع و ارا، میں تمہارے ساتھ ہوں، چلتا نہیں، چلنے کی ضرورت ہے کیا؟ اسمع، سنتا ہوں، دیکھتا ہوں۔ تو کہاں سے دیکھتے ہیں؟ تو جب میری معیت تمہارے ساتھ ہے، آپ بلا جھجک جائیے اپنے قوم میں ان کی اصلاح کیجیے، اور ہر نبی کو بھی یہی حکم تھا۔ مگر سنیے، اب غور سے سنیے، ہم امت مسلمہ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ لئن اقمتم الصلاۃ، کنہیں کہا جا رہا ہے؟ ان نقیبوں کو۔ تو ہم امت مسلمہ، ہم بھی نقیب ہیں۔ وآتیتم الزکاۃ، 2، وآمنتم برسلی، 3، وعزرتموہم، عزر تعزیر، اس کو بھی آج ذرا اس کا مطالعہ کیجیے گا۔ بعضوں نے ترجمہ کیا ہے؟ آپ نے ان کی مدد کی۔ تو حقیقت آج میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں عزر کے کیا معنی۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم نے اللہ کو قرض حسن دیا، پھر اس کا صلہ ہے۔ تو بات کیا ہوئی؟ قسم، جیسے کہ واو قسم، یہ لام جو ہے حرف قسم، اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں۔
اور ان شرط، تو ان جب کوئی شرط ہوگی تو اس کے لیے جواب شرط ضروری ہے نا. جیسے کہ آپ اگر ہیں تو میں آپ کے یہاں آتا ہوں، تو شرط کے ساتھ جواب ضروری ہے نا. اور اگر قسم ہے تو جواب قسم ضروری. بھائی اللہ قسم کھاتے ہیں، تو کیا ہے قسم اور شرط اور جواب قسم، ان کو سمجھنا ہے. تو سب سے پہلے شرط کیا ہے؟ اقمتم الصلاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، ہے نا. تو چلو دو، معلوم ہوا کہ زکوٰۃ اور نماز بنی اسرائیل میں بھی اسے بنیادی اہمیت حاصل رہی، حاصل ہوئی کہ نہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں کون سی نماز تھی، مگر وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی تو ملے تھے معراج کی سب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور 50 کی کتنی کروائی تھی؟ 5. تو بنی اسرائیل میں کیسے نماز تھی؟ نماز تھی، نماز تھی. وہی اہمیت آج امت مسلمہ میں ہے. ایمان کے بعد اہمیت کسے ہے؟ نماز اور زکوٰۃ. نماز اللہ کا حق، اگر آپ نے اقرار کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، تو اللہ کا حق ادا کیجیے. عبادت ہو تو اللہ کی، ذبح ہو تو اللہ کے لیے، قسم ہو تو اللہ کے لیے، سارے الہ الوہیت کے حقوق. یہاں صرف مختصر اور مخلوق کے حقوق زکوٰۃ، اس لیے کہ نعمتوں کو یاد کیجیے. اگر اللہ کی نعمتیں مستحضر ہیں تو مخلوق کے خدا کا حق ادا کیجیے. تو یہ کافی اس پر بیان ہو چکے ہیں. اب سنیے، آمنتم برسولی، اور میرے رسولوں پر ایمان، جتنے بھی رسول. وَعَزَّرْتُمُوهُ، مدد نہیں، مدد تو عزر کا ایک جز ہوا. عزر یعزر تعزیر، تعزیر کا مطلب کیا؟ تائید، حمایت. تو جب کوئی رسول کی تائید کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، تو وہ کہتا ہے کہ انک رسول اللہ، تو تائید ہوئی. اب اسے ضرورت ہے سواری کی، ہتھیار کی، مال کی، یہ ہے مدد. اسی لیے آپ جانتے ہیں جب کوئی محکمہ کوئی فیصلہ صادر کرتا ہے کہ فلاں فیصلہ دفعہ رقم 140، کبھی کبھی لکھتے ہیں تعزیر رقم 150، تو یہ تعزیر مطلب یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس کی تائید اس تعزیر سے ہوتی ہے. تو تعزیر کے معنی کیا کریں گے؟ تائید، مدد تائید میں آئی، نصرت تائید میں آئی. وَعَزَّرْتُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. ابھی تو زکوٰۃ کا ذکر ہوا، پھر کہتے ہیں اللہ کو قرض دو. اور قرض کون سا؟ قرض حسن. تو معلوم ہوا ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے. چلیے قاعدہ بتاؤں. انسان ہے، ایک عرف ہے، علماء ہو چاہے عوام الناس ہو، ایک عرفی خطا، ایک عرفی غلطی لکھی بھی جاتی ہے اور بولی بھی جاتی ہے، کوئی بھی ہو. آپ نے سنے ہوں گے آج تک، یہ تو میں کہہ رہا ہوں قرض حسن، نہیں تو کیا سنتے ہیں؟ قرض حسنہ سنتے ہیں نا. اب غور کیجئے، قرضاً یعنی قرض، حسناً یعنی حسن. تو قرض مذکر ہے تو اس کی صفت حسن، مگر عام طور پر رواج پڑ گیا قرض حسنہ، تو لکھا بھی جاتا ہے قرض حسنہ، یعنی قرض مذکر، حسنہ مؤنث. تو یہ عوام میں، علماء میں بھی یہ غلط آ چکی. تو اب میں ایک چیز سمجھا رہا ہوں کہ قرضاً حسناً یعنی قرض حسن، قرض حسن. اب اگر کوئی حسنہ کہتا ہے تو عرف میں آئے گا کہ عوام کی غلطی چلتی رہے گی. اچھا سنیے، قرض حسنہ کیا مطلب؟ قرض حسن کا یہ تو میں نے قاعدہ بتایا کہ قرض حسن مطلب کیا. قرض حسن کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی کو قرض دیا جائے تو سامنے جسے دیا جاتا ہے اس کا فائدہ مطلوب ہو اور خود کو کوئی لالچ نہیں ہو. یہی مطلب ہے نا. بھائی کو آپ نے قرض حسن دیا تو کیا مطلب قرض حسن؟ یہی مطلب ہے، بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی احسان کے اسے قرض دے دیا. فائدہ کس کا مطلوب؟ سامنے والے کا، خود کا کچھ نہیں. اور اس کے علاوہ سود میں سامنے والے کا نقصان اور خود کی لالچ. 1000 کے 200 1200،
अच्छा हसन, अभी हसन पर इससे भी नहीं पहुंच सकते। ज़रा सुनिए, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पड़ोस में एक शख्स था, तो कभी दोपहर में आए ना तो उसके घर के साए में बैठते थे। बाहर बैठते हैं ना, तो साया उधर आ गया, पड़ोसी था इसलिए बैठते थे। एक दिन वो आया, कहता है कुछ रुपए चाहिए, कर्ज ले लो। दूसरे दिन वहाँ नहीं बैठे, धूप में ही बैठे अपने घर के से। कहा कि क्यों? तो बोले नहीं, वो पड़ोसी था, पहले मैं उसके साए में बैठता था, उसका मुझ पे एहसान था कि नहीं, कि आपके घर के साए में बैठा हूँ। वो दरगुजर करता था कि पड़ोसी हैं, आज अगर मैं बैठा तो मैं उस पर मोहसिन होऊंगा। वो क्यों? चूंकि कर्ज दिया। तो ये है, ये सिफात। चलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जानते हैं कर्ज हसन। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया, भाई ज़कात की बात भी हो रही है ना। कहा कि मेहमानी, पहले मेहमानी कौन सी होती थी? रात की, दिन की नहीं, इसलिए कि लोग प्यादा सफ़र करते थे ऊँटों पर, तो रात में रुकना होता था। तो हज़रत इब्राहिम पूछते हैं, माँ दीन होगा, तुम्हारा दीन कौन सा? तो कहा कि दीन तो मुसलमान ने। कि नहीं, जाओ। बेचारे वापस चले गए। सोचा था इब्राहिम के पास रात गुजारेंगे, हज़रत जिब्रील आए। ये क्या किया? ये क्या हुआ? इतने सालों से मैं उसे खिला रहा हूँ, इतने सालों से मैं उसे खिला रहा हूँ, और तुमने एक रात भी उसको खिलाना मुनासिब नहीं समझा, तो भागे, पीछे दौड़े, चलो आ जाओ। आ गए। अरे आपने मुझे तो भगाया और अभी बुलाए क्यों? मेरे अल्लाह ने कहा। वो क्या कहा अल्लाह ने? ओहो, अल्लाह ने क्या कहा? तो बोले अल्लाह ने ये कहा कि तुम्हारा अल्लाह, तुम्हारा जिसकी तुम बात कर रहे हो, वो जो ईमान नहीं लाते, तो गोया कि काफिर हुए ना, दुश्मन हुए ना, उनकी हिमायत में अपने महबूब और नबियों की गिरफ्त करता है। ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नका रसूलुल्लाह। तो ये है, ये कर्ज हसन, ये नेमतें। मकसूद भलाई किसकी? सामने वाले के, मखलूक खुदा की भलाई हो। तो ये सिफात को बयान किया जा रहा है बनी इसराइल के, ताकि ऐ मोमिनो तुम सिफात से मुत्तसिफ हो जाइए। तो सुनिए, ल कसम इन शर्त। अब जवाब कसम चाहिए। अगर तुमने इन सिफात को पैदा किया, लौ कफ़िरन्ना अन्कुम सय्यातिकुम, तो तुम्हारे गुनाहों को मिटा दूंगा और तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दूंगा जिसके नीचे नहरें बहेंगी। तो ये जवाब किसका हुआ? कसम का या शर्त का? दो जमा हो गए। ये कवायद की बात है ग्रामर की। सुनिए, कसम कौन खाते हैं? अल्लाह। तो जब कसम हो और शर्त हो तो जवाब हुआ कसम का, और शर्त उसमें ज़िम्नन आ गई। तो अल्लाह कसम खा के कह रहे हैं कि अगर तुम इन सिफात से मुत्तसिफ हुए जो पेश की गई हैं, लौ कफ़िरन्ना अन्कुम सय्यातिकुम, क्या चाहिए हमें? तो ऐ मोमिनो, बात किसकी हो रही है? याद दहानी उस अहद पैमान की। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई नहीं सुनता है, फ़मन कफ़र बअद ज़ालिका मिनकुम फ़क़द ضل सवाअ अस्सबील, उसके बाद भी अगर कोई नाफरमानी कर रहा है तुम में से, तो ضل सवाअ अस्सबील, ضل गुमराह हुआ। सवा एक होता है सिरात मुस्तकीम, एक होता है सवा अस्सबील। तो सवा किसे नहीं, यहाँ कहते हैं सवा सवा, अना व अंत सवा सवा, नहरो सवा सवा। जी, सवा सवा, असल में सवा है क्या? सवा अस्सबील। हजरत इमाम अली फरमाते हैं कि सवा यानी वसत, दरमियानी। एक जमात इधर बैठी, एक जमात यहाँ बैठी है, तो मैं वो सवा सवा, इसलिए कि ये भी मेरे बराबर में, ये भी मेरे बराबर में, तो गोया कि दरमियानी। तो फरमाते हैं खैरुल उमूर औसतुहा। तो सवा सवा यानी बराबरी। तो यहाँ सवा से मुराद क्या है? कि ज़ल्ल, वो जो राह थी बराबर की, सही राह, उससे वो काफ़ी दूर चला गया। और वो चला क्यों गया? दूर क्यों हटा? इसलिए कि उसने अपने उस अहद व पैमान को तोड़ दिया, नेमतों की नाशुक्री की। तो ज़ल्ल, अब जब सही रास्ते से, वसत रास्ते से वो हट गया,
جو حفاظت کا راستہ ہے تو صراط مستقیم تک کیسے پہنچے گا؟ تو سنیے، اب ان کے اس عہد کو توڑنے کی وجہ سے، تاکہ بات ہماری ختم ہو جائے، فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ تو ان کے نقض کو توڑنے کی وجہ سے، میثاق یعنی عہد اور نقض یعنی توڑنا، لعنت کی، لعنت یعنی ٹھکرا دیا ان کو، رحمت سے دوری، اور ان کے دلوں کو قاسیہ سخت بنا دیا۔ اب جب ان کے دلوں کو سخت بنایا، اب ہدایت کون دے گا؟ ضل سواء السبیل۔ اچھا، اب کیا ان کی وہ میثاق کو توڑا؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ، یعنی کلمات جو تھے جگہ سے اس میں تبدیلی کرتے تھے، ایک چیز۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور ایک حصہ جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی بھلا دیا۔ تو حظًّا کے معنی کیا؟ ایک حصہ۔ تو جب ایک حصہ بھلا دیا تو مطلب ہے کہ ایک حصہ یاد تھا، ایک حصہ بھلا دیا۔ تو جو حصہ یاد تھا اس میں کیا کیا؟ تحریف کر دی، ہوئی نا تحریف، یا تو لکھائی میں تحریف کر دی، یا اس کو یا کتمان چھپا دیا، میں نے لکھا ہوا تو ہے اسم احمد و محمد، تو اس کو چھپا دیا۔ تو سنیے، ایک حصے کو بھلا دیا، جو حصہ باقی تھا اس میں کیا کیا؟ یا تو تحریف کر دی یا چھپا دیا، یعنی تحریف یا کتمان۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، ان کی خیانت پر تم برابر آگاہ ہوتے رہو گے، اور ہوئے۔ بنو قریظہ نے بلایا اور دھوکہ دیا، خیانت کی نا۔ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، ہاں کچھ لوگ جنہوں نے یاد رکھا، نہ بھلایا، نہ تحریف کی، نہ چھپایا، اور ایمان لے آئے۔ تو اب کیا کیجیے؟ فَاعْفُوا عَنْهُمْ وَاصْفَحُوا، فَاعْفُوا درگزر کیجیے۔ تو درگزر کیا، لیکن ابھی دل میں ہے، فَاعْفُوا یعنی درگزر کیا، یعنی چھوڑ دیجیے، لیکن دل میں ہے تو کہتے ہیں نہیں، وَاصْفَحُوا دل سے بھی نکال دیجیے۔ تو یہ ہے صفت، فَاعْفُوا درگزر کرے، وہ چکا ہو چکا، مگر یاد نہ رکھیے، وَاصْفَحُوا تصفیہ کر دیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو پسند کرتا ہے، جب کوئی درگزر کرے گا، یعنی وقتی طور پر ٹالنا نہیں، اور پھر دل سے بھی تصفیہ کرے گا، تو اس کا ذکر نام کس میں؟ محسنین میں۔ تو ان اللہ یحب المحسنین۔ تو یہ مائدہ کا درس چل رہا ہے، اور اس میں یاد دہانی کی جا رہی ہے، اور پچھلی امتوں کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو اس میں جو صفات ہیں، اور ہماری امت کی جو ذمہ داری ہے عدل کو قائم کرنا۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ کچھ لوگ ہیں اقامت دین، نفاذ دین، لیکن جب تک اتحاد امت نہیں ہوگی کچھ نہیں ہو سکتا۔ اتحاد امت جانتے ہیں، سارے لوگ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں کہ ہم شہادت حق قوامین بالعدل، یہ کیا بات ہے؟ جماعتیں الگ بن گئی، ایک دوسرے کی مسجدوں میں نماز نہیں، مسجدوں کے نام الگ رکھ دیے گئے، ہر جماعت کسی کو گمراہ، کسی کو ضال۔ یہ اقامت دین، یہ نفاذ دین، یہ نگہبان ہم انسانیت کے، کہ ہم اپنے ہی لوگوں کو خارج کر رہے ہیں اسلام سے۔ تو اس طرح نہیں ہوگا، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے اتحاد امت، جو کلمہ وہ ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، انہیں ایک میدان میں جمع کر دیا جائے، تو ہی ہم یہ ذمہ داری سے سبکدوش ہو سکتے ہیں۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں نیک توفیق دے، ہمارے اعمال اخلاق حسنہ اور اعمال صالحہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، اور امت مسلمہ میں جوڑ بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ولا تزال تطلع
على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. چلیے کہیے کچھ مسائل تو آج نہیں ہیں, آج قواعد ہیں, قواعد کے بارے میں. ابھی آپ نے جو بتایا ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان واپس آئے تو کس طرح ایمان لائے وہ؟ ہاں, اصل بات یہ ہوئی کہ انہوں نے پوچھا کہ مجھے واپس کیوں بلایا, تو کہا کہ میرے اللہ نے کہا. اللہ نے کہا مطلب اس لیے میں واپس لینے آیا نا. وہ بھی تعجب میں تھا کہ آخر کیوں. اچھا, حضرت ابراہیم سے کون واقف نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے کہا. تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کیا کہا کہ یہ بندہ ابراہیم تو پیغمبر, انہوں نے تو کہا تھا نا میں پیغمبر رسول ہوں, تو اللہ کے محبوب, اور یہ تو دشمن ہوا نا. تو دشمن کی حمایت میں محبوب نبی کی گرفت کی کہ جاؤ بلا کے لاؤ سے, تو یہی صحیح دین ہو سکتا ہے. لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ. یہ رسول اللہ اس وقت کیسا بولے؟ ابراہیم اللہ کے رسول ہوئے نا. محمد رسول اللہ نے کہا انک, ہاں تم یعنی صحیح, میں نے حالانکہ ترجمہ کیا ہونا شاید کہ لا الہ الا اللہ وانک یعنی تم اللہ کے پیغمبر ہو. آپ کے ذہن ادھر گیا. عبداللہ محمد رسول اللہ نے کہا اس نے انک رسول اللہ. جی بہت اچھا. ہاں اس کو خیال رکھیے گا. جی یعنی کبھی بھی ہم کہیں گے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو شہادت محمد, لیکن کہیں گے لا الہ الا اللہ انک رسول اللہ, یعنی موسیٰ بھی تو اللہ کے رسول تھے نا, تو سب نے یہی گواہی دی. جی اگر فرعون کہتا کہ انک یعنی موسیٰ رسول اللہ. بہت اچھا. چلیے اب تو ویسے تو سمجھ میں آ گیا, قرآن لوگ تو ادھر ہیں, ایسی کوئی بات نہیں. چلیے ہے کوئی تشنیگی؟ کچھ نہیں. قاری صاحب ایک اور کوئی سوال نہیں پوچھا. جی کوئی بات نہیں. یہ ہم لوگ جو پڑھتے ہیں حفص عاصم کا ہاں, حفص عاصم ہے نا, تو یہ جو مصحف عثمانی تھا جی اس میں پھر یہ ان لوگوں نے الگ لکھا؟ نہیں ایک ہی ہے, نہیں ایک ہی ہے. ایک میں 4-7 قرات ہیں, وہ بھی سمو گاڑا درس ہو جائے گا نا اصل میں. پھر نہیں تو یہ حفص عاصم یہ قرات ہے نا. ہاں 7 قرآن میں سے ذرا ایڈ کر دیں کہ ہم جو پڑھتے ہیں. نہیں یہ اور چیز ہے. دیکھو رسم مصحف عثمانی اور چیز ہے, اور یہ جو قراتیں ہیں نا یہ اور چیز ہے. اس کا اس سے کوئی جوڑ نہیں. قراتیں اور چیز ہے. اس کو اگر سمجھنا ہے تو یہاں کوئی چیز ہو تو پھر سورہ فاتحہ نکالیں. نہیں ایک موٹی بات بتا دو. موٹی بات بتاتا ہوں, ان کا کیا اس میں کنٹریبیوشن؟ موٹی بات بتاتا ہوں. سورہ فاتحہ نکالیں تو اس میں بتاتا ہوں. سورہ فاتحہ ہے نا, سورہ فاتحہ میں یہاں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بسم اللہ حفص عاصم کے یہاں سورہ فاتحہ کے شروع میں بسم اللہ تو لکھی جاتی ہے. جب آپ قالون کا لیں گے, اب اس وقت میرے پاس نہیں ہے, اس میں بسم اللہ ورش کا قالون کا, تو اس میں بسم اللہ نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں نا. اچھا ابھی دیکھو مالکی کیا ہے, مالکی. تو مالکی کیسا آپ کے لکھا ہوا؟ ان کے اوپر کھڑا زبر ہے. کھڑا مد. ہاں اگر کھڑا زبر نہیں ہوتا, کھڑا مد نہیں ہوتا, مالکی ہوتا تو صرف مالکی ہوتا. تو یہ نشانی ہے کہ اس کو مالکی بھی پڑھ سکتے ہیں, اس کو ملک بھی پڑھ سکتے ہیں. دونوں وہ زبر بھی ہے اور کھڑا زبر. دیکھو ایاک میں لمبا الف ہے تو ایاک نہیں پڑھ سکتے, ایاک. تو یہ جو کھڑا زبر جو ہے یہ ایسی کئی نشانی آئے. تو قراتیں تو 7 اسی میں ہے, صرف پڑھنے والے کو پڑھنے آنا چاہیے. ٹھیک ہے چلیے. اور سر ایک سوال تھا. ہاں کہیے. جہاں سے آپ کی آیت شروع ہوئی آیت جی 7 سے جی وہاں سے باقی ہے. چلیے ہاں ہاں جہاں سے بھی شروع ہوا جہاں ختم ہوا ہاں ساری بات جو ہے شہادت حق کی آ رہی ہے. بہت اچھا. آیت نمبر 10 جو ہے ہاں والذین کفروا کذبوا بآیاتنا, ہاں ہاں یہاں آپ نے کفار کا بیان کر دیا. جی جی. تو یہاں کافروں کا بیان ہے کہ یہ وہ لوگ جو امت محمدیہ کے حق کو ادا نہیں کر رہے ان کا بیان ہے. ہم نے کہا کہ یہاں کفار جو ہے آیتوں میں ایمان نہیں لاتے, جی تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ کافروں کے لیے ہمارے لیے. تو آپ بھی ایسے ہی گزر گئے یہاں سے. ہاں تو یہ کیا ان کے لیے ہے یا ہمارے لیے ہے جو ہم جو ہے نہیں کر رہے ہیں؟ سوال سمجھ گئے نا. اصل میں شروع سے میں نے اشارہ کیا تھا کہ یہاں جو قصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ امت مسلمہ تم ان کی طرح نہ کرنا. تو کفار سے مراد, اور یہ بھی کئی دفعہ ہو چکا ہے کہ کافر سے مراد وہ کافر نہیں جو نہیں, یہ جو اہل کتاب ہے یہ مراد ہے.
थोड़ी वजाहत रहेगी उसमें, लेकिन शुरू में कह चुका हूँ कि अब जो वाक़यात बयान हो रहे हैं किसके हैं, अहले किताब के। तो है उम्मत मुस्लिमा तुम उस तरीके से अहद व पैमान को नहीं भूलना, तो वो बिल्कुल सही है, थोड़ी वजाहत रहेगी। तो अगर हम इस अहद व पैमान को भूलते हैं तो हम भी उसी में आते हैं, तो इससे कुफ्फारों का जिक्र नहीं। जी जी हाँ, नहीं तो अभी आगे और बाकी है, कोई बात नहीं। अभी ये दर्स अभी वमिनल लज़ीना क़ालू इन्ना नसरा अहल किताब चल रहा है, तो इसमें आखिर में तफसीरा बता देंगे, कोई बात। बहुत अच्छा, क्योंकि अभी बाकी है ना, आ रहा है। चलिए ऐसे कोई सवाल यानी जो रह गया, चूँकि अभी सिलसिला चल रहा है या अहल किताब फिर है, तो इसको वादे कर देंगे। चलिए, और एक चीज़ बार-बार कुरान जो कहता है कि वादल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति जी। लहुम मग़फ़िरह, हाँ जहाँ भी जो है जिक्र करता है तुम ये करो ये करो ये करो, फिर मग़फ़िरत की बात करता है। मग़फ़िरत हमारे हम जो समझते हैं जी। कि गुनहगारों की मग़फ़िरत होगी, जी। यहाँ तो इतने अच्छे बंदों के साथ मग़फ़िरत लेके आता हाँ, है ना। ये क्यों आता? जी जी, इसलिए कि आमिलुस्सालिहात उनके साथ लहुम मग़फ़िरा, ये इस वजह से कि हदीस बिल्कुल वाज़ेह है कि हम अपने अपने आमाल सालिया पर तकिया न लगाएं, समझ रहे हैं ना, जन्नत में दाखिले के लिए, बल्कि अव्वल पहले अल्लाह ताला दरगुज़र करेंगे और फिर रहम भी करेंगे। जब दरगुज़र हो गया अब रहम, तो जन्नत में दाखिल होंगे। तो किसी साहब ने पूछा है कि अल्लाह के रसूल आप भी? तो बोले हाँ मैं भी। तो जन्नत में दाखिला किस बुनियाद पर होगा? अल्लाह ताला अफ़्व, दरगुज़र और फिर रहम। ये बहुत अहम हदीस है, तो इसको ख्याल में रखिएगा। तो हम कितनी भी मेहनत करें, मुजाहिदा करें, असल अफ़्व, दरगुज़र और रहम। चलिए और कुछ काफ़ी है, चलिए।